बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ ऑल द वे फ्रॉम बाग आज़ाद कश्मीर प्रोफेसर सैयद हलीम गर्देजी साहब मौजूद हैं। पढ़े लिखे शख्सियत हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। सारी ज़िंदगी इन्होंने पढ़ाया है और ज़ाहिर है बहुत लिखते हैं। आज़ाद कश्मीर पर, पाकिस्तान पर बड़ी गहरी नज़र है। आज़ाद कश्मीर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी तामीर और तरक्की है, उसके चर्चे हर दौर में होते हैं और नो डाउट कि आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 27 लाख के करीब आबादी है, 10 अजला हैं। रावलपिंडी जितना डिवीजन से भी कम रकबा है। बहुत यानी मिनिस्टर्स बहुत से ज़्यादा हैं। आज़ाद कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी है, आईजी है, ज़ेरे इंतज़ामिया है, इंसाफ है। बड़ा एक हुकूमती एक बहुत बड़ा ढांचा है, पूरी एक स्टेट की तरह का। लेकिन तामीर और तरक्की की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से आज गर्देजी साहब से पूछेंगे और जानेंगे। गर्देजी साहब, बीइंग विदाउट एनी बायस्ड, आप हुकूमतें तो आपने देखी हैं। मौजूदा जो वज़ीर आज़म है ज़ाहिर है चौधरी अनवार उल हक, वो एक अरेंजमेंट के तहत बज़ाहिर तो उनका ताल्लुक पीटीआई से था, लेकिन इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की जितनी जमातें हैं वो ऑब्वियसली बराह रास्त या बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी तरह हुकूमत के अंदर मौजूद है। तो आप मौजूदा दौर को साबका अदवार से किस तरह कंपेयर करेंगे? ये कहा जाता है कि सरदार यानी चौधरी अनवार उल हक साहब करप्ट नहीं है। उन्होंने बहुत सारे अम, बदतरीन हालात के बावजूद जो है 1.5 साल तकरीबन हुकूमत भी अपनी जारी और सारी रखी हुई है और बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं उनमें भी कमी लाई है। आटे की और बिजली की कीमतें ज़ाहिर है कम करने में भी वो कामयाब हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें, अवामी तारीख है, जॉइंट एक्शन कमेटी है, वो समझते हैं कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं कि एक गैर जानबदाराना तजिया निगार की हैसियत से अगर मैं आपसे पूछूं, आपने ज़रा देखा होगा इस वक्त बारिशें हो रही हैं आज़ाद कश्मीर में, मौसम बरसात है, सड़कें टूटी हुई है, नहीं टूटी हुई, कंस्ट्रक्शन का मेयार कैसा है, स्कूल की बिल्डिंग किस तरह की हैं और ये सारे हालात आप हमें बाहर की दुनिया में जो लोग पाकिस्तान के बारे में या आज़ाद कश्मीर के बारे में प्रोपेगेंडा भी करते रहते हैं, खबरें भी चलाते रहते हैं, अपना मनोरंजन जो है वो भेजते रहते हैं। तो आप मुझे ज़रा सा इस सारी सूरत हाल को ज़रा बयान करें हमारे नाज़रीन के लिए, ताकि एक गवाही आ जाए आपकी तरफ से कि एक एजुकेशनिस्ट, एक रिफॉर्मर की कोशिश करने वाला एक इंटेलेक्चुअल शख्स वहाँ बैठकर इन सारे हालात को कैसे देख रहा है? चिराग साहब, बहुत शुक्रिया आपने बड़े अहम मौजू के लिए मुझे मौका दिया है। देखिए, आज़ाद कश्मीर के जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया है कि हमारी कोई बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है और छोटा सा ये इलाका है जहाँ के जिस तरह आपने बताया कि एक पूरी हुकूमती सेटअप मौजूद है, इंतज़ामिया मौजूद है, इसी तरह मिनिस्टर का एक बड़ा जो है ना वो रेला मौजूद है। गोया कि यानी फिर गैर तरक्याती जो हमारा बजट है वो भी इस दफ़ा का अगर आप देखें तो तकरीबन 2 खरब रुपए के लगभग जो है वो हमारा गैर तरक्याती बजट है और उसी तरह 1 अरब के लगभग जो है हमारा 1 खरब के लगभग हमारा तरक्याती बजट है। तो गोया ये एक जब से ये आज़ाद कश्मीर जो हुकूमत कायम हुई है, तो किसी न किसी लेवल का बजट तो फाइनेंस तो यहाँ आता रहा है और इस पे काम जारी रहा। लेकिन 2005 के ज़लज़ले ने हमारी बहुत सारी चीज़ों को खुल के रख दिया। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो असल सूरत-ए-हाल वो सामने आई और उसमें बुरी तरह से ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो स्मैश हो गया और उसकी वजह क्या है कि डेफ़िनेटली उसके अंदर उस क्वालिटी का मटेरियल नहीं लगा था इदारों के अंदर। हाँ, वो जो है ना वो तालीमी इदारों की बिल्डिंग्स थी, हाँ, वो दूसरी बिल्डिंग्स थी, वो पूरी तरह से स्मैश हो गई और ये सारा मंज़र आप लोगों ने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। तो इसका जी। मतलब ये है कि हमारे यहाँ कोई क्वालिटी वर्क तो हुआ नहीं। हम्म, अगर इस छोटे से इलाके में अगर लेटरेस पीरियड में जो बजट आता है,
اس کی صحیح معنوں میں آنیسٹلی بیس پہ آنیسٹلی اس کو یوٹیلائز کیا جائے، اس کو لگایا جائے، تو میرے خیال ہے کہ یہ تو سونے کی چڑیا بنا ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہر دور میں ہر آنے والی حکومت یہی سلوگن، یہی نیریٹو لے کے آتی ہے کہ ہم نے جناب تعمیر و ترقی کا جو ہے نا دعویٰ لے کے اور ایک سلوگن لے کے، ایک نیریٹو لے کے عوام کے پاس جاتے ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں، کہ ہم اقتدار میں آ کر ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کر دینا ہے، آپ نے یہ اس میں بہتری لانی ہے۔ لیکن آج تک تو ہم اگر یہ کہیں کہ 2005 میں زلزلے کے بعد جو انٹرنیشنل ڈونیشن آیا، اس کا بھی تو کوئی یعنی جو بے شمار کام اس میں اس دور میں انٹرنیشنل این جی اوز نے جو ہے نا وہ کیا، اور بہت ساری روڈز پہ بھی انہوں نے روڈیں بھی بنائیں، ادارے بھی بنائے، اور جو کوالٹی ادارے بنائے۔ تو لیکن سارا کام تو انہوں نے نہیں کرنا تھا، ہماری حکومتوں کی بھی کوئی ذمہ داری تھی۔ مینٹین تو انہوں چونکہ نے کرنا ہے، جی مینٹین تو انہوں نے اب کرنا ہے جی۔ یہاں جو اگر نظام ہمارا اس طرح کا ٹرانسپیرنٹ ہوتا، اس کو پیسے کو صحیح معنوں میں لگایا جاتا اور کام اس کوالٹی کا ہوتا، تو یقیناً یہ جو لوگ آج سڑکوں پہ احتجاج میں ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ جو لوگ احتجاج کے لیے نکلے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواز تو ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کی بات چیزوں سے اتفاق نہیں ہے، لیکن جو بھی کچھ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ رائٹ کے لیے ہی کر رہے ہیں نا، کہ ہمیں یہ سہولتیں دی جائیں، نہیں، ہمیں آپ یہ ایک پہاڑی فیسلٹیز دی علاقوں جائیں۔ میں، آپ خود ایک پہاڑی جی علاقے میں رہتے ہیں، جی بالکل وہاں کے ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ وہاں ان سڑکوں کی کیا حالت ہے، مجھے ذرا سا بتا دیکھیں دیں۔ یہی میں اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ جی دیکھیں اب یہ جو روڈوں کی پوزیشن کی آپ نے بات کی ہے، تو جو مین روڈ ہیں ہماری، جو مین شاہراہیں ہیں، وہ کسی حد تک تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں، لیکن جو لنکس روڈ ہیں ہماری، جو دیہاتوں کو مختلف علاقوں کو اپروچ کرتی ہیں، لیڈ کرتی ہیں، وہ روڈز جو ہیں ان کی تو بہت بری حالت ہے، اور بالکل جو ہے نا وہ کھنڈرات کا منظر ہے، اور بارشوں میں تو ان کا جو ریئل فیس ہے، جو کام ہوا ہوتا ہے، جو میٹیریل لگایا گیا ہوتا ہے، وہ تو یہ ساؤنڈ کے بارشوں میں یا جو بھی بارشیں آتی ہیں اس میں تو وہ فیس سامنے آ جاتا ہے، گویا کہ یعنی وجہ یہ وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ کوالٹی ورک نہیں ہے نا، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ کوالٹی ورک نہیں ہے، اس لیے نہیں، کہ اگر کوالٹی ورک خرد ہوتا، برد ہوتی ہے، خرد برد ہوتی ہے، ٹھیکیدار کھا جاتے ہیں پیسے یا؟ ڈیفینیٹلی جب آپ یہ جو اگر وہی میں نے کہا نا کہ جو اگر یہ پیسہ صحیح معنوں میں اس مٹیریل کو صحیح لگایا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے یہ پی سی جب کہتے ہیں نا پی سی 1 بنتا ہے تو وہ اس کی نیڈ اسیسمنٹ ہوتی ہے باقاعدہ، پھر جو پیسے کا جو جو فنڈ الوکیشن ہوتی ہے تو وہ تو اسی بیسس پہ ہوتی ہے نا، کہ ہم نے یہ روڈ، پھر ایم ایل اے گرانٹ آ گئی، قومی ہمارا بجٹ ہے اس کے اندر پیسے رکھے جاتے ہیں، تو وہ انہی چیزوں کے لیے کہ انفراسٹرکچر کے لیے اس میں روڈز آ گئی، ہماری ادارے آ گئے، تو وہ تو اسی لیے رکھے جاتے ہیں نا کہ ان کی جو پر مائل یا اسکوائر فٹ کس حوالے سے یہ کیلکولیشن ہوتی ہے کہ اس پہ اتنا خرچہ آئے گا، اس میں اتنا مٹیریل آئے گا، وہ ساری چیزیں کہ اس کی اسپیسیفکیشن ہونے کے بعد اگر وہ چیزیں کی جاتی ہیں تو پھر یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹی تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو یہ ناب سلائڈنگ شروع ہو جاتی ہے، روڈیں اکھڑنا شروع ہو جاتی ہیں، گاڑیاں جو ہیں وہ بیچارے مالکان کا نقصان، عوام کو اس طرح کی سہولت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بے شمار پرابلمز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ جی ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ جو انوار الحق صاحب ہیں، یہ ماضی کے ہم، چونکہ یہ تو ایک لمبی آپ کے پروگرام میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ اتنے پرانے بکھیڑے کو ہم چھیڑ کے تو ہم اس کو سم اپ کریں۔ لیٹسٹ جو صورتحال ہے وہ دیکھیں آزاد کشمیر میں تو کوئی پتہ ہی جو نہیں کہ میرا پارٹی کس میرا طرح کی۔ اوریجنل سوال تھا، موازنہ اگر کیا جائے پرانے دور کا اور اس دور کا۔ دیکھیں موازنہ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی دور میں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کوئی آئیڈیل کام ہوا ہے تو وہ تو کہیں بھی کسی بھی دور میں آئیڈیل کام نہیں ہوا، اس لیے کہ ہر آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ بہتری کی بات کرتی ہے، تو جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو وہ اسی مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے سٹارٹ لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امپرومنٹ تو آ نہیں رہی ہے نا، اگر امپرومنٹ آ رہی ہوتی تو یہ روڈیں ہماری یا یہ ہمارے مسائل اسی طرح ہوتے، اس کا مطلب نہیں ہوا نا۔ تو پھر ہم جب انڈیکیٹر دیکھتے ہیں نا
کہ شیراز ہوں، صاحب ہم انڈیکیٹرز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ امپروومنٹ نہیں ہوئی ہے، تو اس ہوں، لیے کہ ہم کوئی بھی کمپیریزن کسی بھی گورنمنٹ میں نہیں، ہاں جب غیر جماعتی دور آیا بریگیڈیئر ایاز صاحب کا، تو انہوں نے ایک اویئرنیس لوگوں کو دی، جنرل ایاز صاحب نے، انہوں نے لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس کریٹ کی، پروموٹ کی بلکہ بیسٹ کہ دور آپ تھا تعمیر و ترقی کے حوالے سے۔ تعمیر و ترقی کریں، خود اپنی روڈ نکالیں، اور ہوں، جتنی بھی یہ جو روڈ نکلی ہوئی ہیں وہ وہ اسی دور میں جو ہے وہ ان پر ان کا جو کسے کہتے ہیں کہ بنیادی کام لنکس روڈ کا اپنی مدداب کے تحت، یعنی اپنی مدداب کے تحت کا جو سلوگن انہوں نے دیا، اس کی بنیاد پہ لوگوں نے، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی مدداب کے تحت کام کر رہے تھے اور اپنے اپنی روڈیں نکال رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی ہے کہ عوام نے مایوس ہو کر اپنی مدداب کا وہ والا نیریٹو، وہ والا سلوگن دوبارہ اختیار کر لیا ہے۔ اچھا، اگر آپ کو جی، اب لوگ اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے کہ حکومت ہمیں روڈیں بنا کے دے گی، اب لوگ اپنے گروپس اب کی شکل میں، یہ ہوں، سوشل میڈیا نے لوگوں کو بڑا اویئر کر دیا ہے، یہ گروپس کی شکل میں لوگ اپنے گروپ بنا کر، واٹس ایپ گروپ بنا کر وہاں سے ڈونیشن لے رہے ہیں اور وہ روڈیں بنا رہے ہیں، صحیح۔ اور اچھا یہ یہ میں بتائیں سر، یہ بتائیں سر کہ آزاد کشمیر کے جو جنگلات ہیں یہ کیوں خالی ہو رہے ہیں؟ یہ کون کاٹ رہا ہے درخت، اور کاٹ کر جو ہے نا وہ بالکل، یعنی بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، یہ تو بڑی پروٹیکشن ہوتی تھی جو گلوبل وارمنگ ہے اس حوالے سے، تو درخت لگانے کی دیکھیں ضرورت ہے، کاٹ کون رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پورا ایک ٹمبر مافیا ہے، جو اچھا، جنہوں نے جو ہے نا یہ جنگلات کو ایک بالکل ہی جو ہے نا وہ ارننگ سورس بنایا ہوا ہے، اور یہ بیچتے ہیں یہ بلیک میں؟ ڈیفینیٹلی یہی ہو رہا ہے، یہی کدھر جو ہے نا پنجاب میں جا مائن رہی ہے اور لکڑی؟ پنجاب میں جا رہی ہے یا خیبر پختونخوا کدھر بس جاتی یہ ہے، کوئی کس طرح یہ جاتی لوکلی بھی لوگ استعمال کرتے ہوں گے، یہ تو ہے؟ اس کا تو میرے پاس کوئی اس طرح کی کوئی صحیح کوئی کمپریہنسو انفارمیشن نہیں ہے، لیکن کوئی لیکن چیکس، یہ ضرور یہ ہے تو کہ یہ جو چیکس لگے ہوتے ہیں یہ کام نہیں کرتے، پھر یہ کس طرح اس سے نہیں دیکھیں لکڑی لے کے چلے جاتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں شیراز صاحب، ایز اے قوم، ایز اے نیشن ہم نے آنرشپ لینی ہے، یہ ہوں، جنگلات تو ہمارے ہیں نا، صحیح، ہم نے لوگوں نے یا ہماری کمیونٹی نے یا ہماری عوام نے یہ اس کی ذمہ داری جنگلات محکمہ جنگلات والوں ہی کے ذمہ سمجھا ہوا ہے۔ ہوں، دیکھیں ایک گارڈ ہے، ایک ہے جو آپ کے جنگلات کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس کے اوپر بھی تو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے نا۔ یہ صحیح، جب تک ہم لوکلی جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ اس آنرشپ کو نہیں لیں گے، وہ جنگلات کی پروٹیکشن خود نہیں کریں گے، اپنی کمیٹیاں بنائیں جنگلات پہ، ایسے لوگوں پہ جو جنگلات کے لیے جو اسمگلرز ہیں، جو لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، جو نقصان پہنچا رہے ہیں، چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہونا چاہیے، رکھیں۔ صحیح۔ تو اچھا یہ یہ تو بتائیں ایک ہماری ایجوکیشن ہی نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں جو روزگار کے مواقع ہیں وہ کس طرح کے ہیں نوجوانوں کے لیے جو روزگار ہے؟ تعلیم کا ظاہر محکمہ ہے، اس میں ٹیچر بھرتی ہو جاتے ہیں لوگ، چلو جیسا کیسا بھی ہے، باقی کون کون سے ایسی جگہ ہیں، انڈسٹری ہے یا سکولز ہیں یا مطلب دیگر جو ادارے امپلائمنٹ کے، وہ کہاں کہاں کھپت ہے؟ دیکھیں لوگ ہمارے پاس ہے، ذریعہ معاش کیا ہے زیادہ تر؟ دیکھیں کھیتی ہمارے باڑی ہے؟ ہمارے ہاں جو امپلائمنٹ کے جو اپارچونیٹیز ہیں نا وہ بہت کم ہے کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ماضی ہے، میں تو اس کو امپلائمنٹ ایکسچینج کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا کہ جس کو کہیں بھی جس کی کوئی ایڈجسٹمنٹ نہ ہوتی اس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لا کر اس کا بیڑا غرق کیا۔ ٹھیک ہے، ہم ہم کوالٹی نہیں دے سکے، ہمارے ہاں کوالٹی چلو ایجوکیشن کو ایجوکیشن کی بات تو ہوگی، باقی امپلائمنٹ کی ہوگی، بات کریں، کہاں تو کھپت کہاں کہاں وہ امپلائمنٹ اس کو یہ سمجھا جاتا رہا، لیکن اب ظاہر ہے کب تک یہ جو کہ آبادی دن بہ دن بڑھ رہی ہے، تو لہذا یہاں اس شعبے میں بھی اب این ٹی ایس آ گیا، میرٹ آ گیا، جو بھی ہوا، یہ بڑا ایک ہمارے پاس ذریعہ ہے، امپلائمنٹ کا سورس ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ محدود امپلائمنٹ ہے ہمارے ہاں، چونکہ انڈسٹریز تو ہمارے پاس ہے نہیں، کوئی اس طرح کی فیکٹریز ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی اس طرح کی انویسٹمنٹ تو ہو نہیں رہی ہے، تو تو گزر اوقات کیسے جب ہوتی ہے پھر؟ تو لوگ بس ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ موسٹلی لوگ تو پاکستان میں جا کے جابس کر رہے ہیں، کوئی جو ہے نا وہ باہر چلے جاتے ہیں، اور یعنی ہوں، جو ہمارے پاس جو میجر سورس آف انکم ہے وہ فارن ہے، ہمارے جو فارن کے لوگ ہمارے جو باہر جا کے محنت مزدوری کر رہے ہیں باہر کے ممالک میں، وہ جو ہے ہمارا پاس جو ہے نا وہ ایک بڑا سورس آف انکم ہے، وہ وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں اور یہاں لوگوں کا
فیملیز کا نظام چلتا ہے. ایک تو وہ بھی ایک بڑا جو ہے نا ہمارے پاس ذریعہ ہے جو ہے. باقی چونکہ آزاد کشمیر ایک ایگریکلچرل ایریا ہے، یہاں ہمارے پاس جنگلات کے علاوہ زراعت ہے، ٹوریزم ہے. ٹوریزم پہ بھی اس طرح سے کام نہیں ہو رہا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک جو ہے نا وہ ایک سورس آف انکم ہوتا. ٹوریزم پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا ٹوریزم اسٹرانگ ہو جائے، شراز صاحب، صرف ٹوریزم پہ کام کیا جائے تو ہمارے پاس جو ان امپلائمنٹ ہے یہ آلموسٹ ختم ہو جائے. اور ہمارے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کا ان کی اکانومک امپاورمنٹ کا ایک بہت بڑا سورس ہے. لیکن صحیح. اس طرف اگر اس توجہ پہ دی کوئی جائے تو توجہ نہیں ہے، اس لیول کی توجہ توجہ دی جائے. نہیں ہے. باتیں ہوتی ہیں، لیکن مختلف ٹریننگ ہوتی ہے. آزاد کشمیر یوں تو ٹوریزم کے لیے سیف پلیس ہے کمپیریٹیولی دی ادر ایریاز آف پاکستان. ایسا ہی ہے، سیف ایسا ہے نا. ہی ہے. اور بہت ہی زبردست ہے. یعنی جو جگہ ہے ہمارے پاس ٹوریزم آرٹس بہت زبردست بن سکتے ہیں. ہماری ہوٹل نینو بنو، ویلی اگر ہوٹل بن سے ہوٹل اور ریسٹورینٹ بن جائیں مختلف جگہوں پر، راولا کوٹ ہے، مظفر آباد ہے. مظفر آباد میں کچھ نہ کچھ ہے، لیکن باغ ہے، جو ایسے علاقے ہیں یہاں ٹوریزم بہت زیادہ ہو سکتا ہے. بلکہ جو گھر خالی پڑے ہوئے ہیں وہ بھی لوگ اگر رینٹ پہ دینا چاہیں یا ان کو ریسٹ ہاؤسز بنائیں یا گیسٹ ہاؤسز بنائیں، وہ آمدنی بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہے اور لوگوں کو جابس بھی مل سکتی ہے. اچھا یہ بتائیں، 14 سال لینے کے لیے کوئی لوکل آپ وہاں پر ہی چیزیں ہوتی ہیں یا آپ پاکستان سے دور دراز علاقوں سے اور مہنگائی سے کس طرح نبرد انتظام آپ لوگ دیکھیں، ہوتے ہیں؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہوں ہمارا کشمیر بڑا فرٹائل ہے. ہوں ایگریکلچر کسی دور میں ہماری پہچان تھی. اور لوگ جو ہیں وہ اپنا اگاؤ اور اپنا کھاؤ والا جو فارمولا وہ کا استعمال کرتے تھے. یعنی اپنا اگاتے تھے اور اپنا ہی کھاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بازاروں کی طرف جانے کی کم تھی. لیکن کئی دہائیوں سے ہمارا جو زراعت والا جو سسٹم ہے وہ آلموسٹ شراز صاحب نہ ہونے کے برابر ہے. زمینیں ہوں بنجر پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کا اس طرف ان کی ایجوکیشن ہی اس طرف نہیں ہے، موٹیویشن نہیں ہے. تو جس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو اتنا ہی بڑے کام کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. بلکہ ان لوگوں کو ان مالکان کو جن کی زمینیں ہیں اور وہ بنجر پڑی ہوئی ہیں، گورنمنٹ کو ایسا میکانزم بنانا چاہیے، ان کو پنشمنٹ دی جائے، ان کو ہوں سزا دی جائے، ان پر ایکشن لیا جائے کہ یہ آپ کی زمین جو ہے یہ خالی کیوں پڑی ہوئی ہے، اس کو آباد کرو کلٹیویٹ تاکہ آپ کی قابل زراعت جو کاشت ہے وہ بنائی جائے. پروموٹ ہو. قابل کاشت بنائی جائے. ٹماٹر لانا ہو تو وہ بھی پنڈی سے اگر 10 روپے کا کلو مل رہا ہے یا آدھا جی، کلو مل رہا ہے تو ہمارے وہاں تو ڈیپینڈنس ہے نا. وہاں پہنچتے پہنچتے 100 روپے کا ہوگا. اور پھر اسی طرح اگر مرغی کھانی ہے تو وہ بھی پولٹری فارم کی مرغی جو ہے وہ آپ راولپنڈی سے منگوائیں گے اور پھر اس کے بعد کھائیں گے. تو گاؤں میں رہنے کا، پھر ان علاقوں میں رہنے کا کیا فائدہ جہاں پر آپ سبزی بھی نہیں اگا سکتے، اپنی گندم دیکھیں اس طرح پیدا نہیں کر شراز صاحب، سکتے، مکئی پیدا نہیں کر سکتے، اپنی چیزیں خود جو ہے آرگینکلی آپ تیار نہیں کر سکتے. تو پھر یہ مرغیاں جو آپ کھاتے ہیں جس میں زیادہ تر فیڈ یا کیمیکلز وہ انجیکشن ان کو لگاتے ہیں اور وہ اتنی صحت کے لیے بھی اتنی اچھی نہیں ہے. آپ کا کہنا بہت درست ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو اپنی آنرشپ لینی چاہیے اور اپنی چیزوں کو بہتر انداز میں کرنا چاہیے. لیکن انیشیٹو بڑا لینا ضروری ہوتا ہے. لوگ پہلے مزدوری کرتے تھے، اب سارے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے جینٹل مین بن گئے، لوگوں کے پاس پیسہ تھوڑا بہت آ گیا ہے. اسی وجہ سے ہماری زمینیں بھی بنجر ہیں، جنگلات بھی اس طرح ابیوز ہو رہے ہیں. ہمیں ایک قوم بننا پڑے گا. اور پھر اچھا آخری سوال ہے سر کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی جوائنٹ جو ہے وہ بھی الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے، آپ سمجھتے اور اس کا امپیکٹ دیکھیں کیا پڑے گا؟ یہ جو احتجاج کی شراز صاحب، احتجاج کی سیاست اور طرح کی ہوتی ہے اور ریئل پالیٹکس اور طرح کی ہوتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا، چونکہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ کوئی ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ نہیں ہے. اس کے اندر ان کے اندر ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی شامل ہیں.
یہ کوئی یعنی ان میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ ان عوامی ایکشن کمیٹی کی کے اندر موجود ہیں، جن کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، جب یہ جن کا اپنا جن کی اپنا ایجنڈا ہے، پولیٹیکل افیلیشن ہے، جی جی سر، جن کا اپنا اپنا ایجنڈا جن کی ہے، پولیٹیکل ظاہر ہے احتجاج کے لیے تو سارے مجھے اکٹھے ہیں، لیکن جو پولیٹکس ہے وہ کمپرومائز کی بات ہے، اور اقتدار کی سیاست اور الیکشن کی سیاست کچھ جی اور ہوتی ہے، اور احتجاج تو کے اپنے ایک تقاضے ہوتے ہیں۔ پروفیسر صاحب ہمارا پروگرام لمبا ہو گیا ہے، بس کنکلوڈ کریں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی ایز اے فورم یا ایز این ایکشن کمیٹی الیکشن میں جائے گی۔ یہ انڈیویجول حیثیت سے لوگ تو الیکشن میں جا سکتے ہیں، ذاتی حیثیت سے، آزاد حیثیت سے لوگ الیکشن میں تو جا سکتے ہیں، لیکن وہ ایز اے ایکشن کمیٹی ایک پلیٹ فارم بنا کے الیکشن میں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جی شہزاد تھینک یو ویری مچ پروفیسر علیم گردیزی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے آزاد کشمیر کی صورتحال پر۔ آنے والے دنوں میں ذرا مزید ان چیزوں پر بڑا پرسائزلی گفتگو کریں گے۔ آج ذرا آپ کو فلیور کرنے کے لیے انشاءاللہ میں نے یہ پروگرام کیا ہے، اور پروفیسر صاحب کو زحمت دی ہے۔ آئندہ پھر انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے پروگرام، نئے ویلاگ کے ساتھ، ایک نئے انٹرویو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنا جو تھینک یو سر، مقصد اور مشن ہے وہ لوگوں تک، لوگوں کی آواز بننا ہے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر۔